अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड ऑफ बाय द लॉ सीरीज presented by LSL Law and Policy Research Center. I am your host कासिम अब्बास with my co-host रेहान महमूद। तो नाजरीन, आज हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो ना सिर्फ एक एहसास है बल्कि मैं समझता हूँ कि हर घर की कहानी है। आज हम पाकिस्तान में तलाक के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, तलाक एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कानूनी तौर पर शादी को ख़त्म किया जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पेचीदा अमल हो सकता है जिसमें बहुत से माली, जज्बाती और कानूनी चैलेंजेस शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में तलाक के इस अमल को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 डील करता है, और आज इस अहम मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए हमारे दरमियान हमारे साथ कानून के मैदान की एक रोशन सितारा एडवोकेट फातिमा बतूल साहिबा मौजूद है। नाजरीन, मैडम फातिमा एक नामवर और तजर्बाकार वकील हैं। मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिस जो ये कानून की कर रही हैं, इंसानी हकूक़, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के लिए वक्फ की है। मैं समझता हूँ कि मैडम फातिमा को इस्लामी कवानीन, इस्लामी फ़िक़्ह और उसकी तशरीह पर अबूर हासिल है। इसमें कोई राय नहीं है कि मैडम फातिमा जैसी बासर शख्सियत जो कि अपने इल्म और तजर्बे से माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं, खुश आमदीद कहते हैं। ओवर टू यू रेहान। जी तो मैडम फातिमा, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको इस पॉडकास्ट में। इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि तलाक क्या है और पाकिस्तान में तलाक से मुतल्लिक कौन कौन से कवानीन राइज हैं? ये मुस्लिम आइली मसाइल में सबसे अहम मसला है जिसको हम तलाक के नाम से जानते हैं। शरीयत में भी इसकी एक बहुत बड़ी हमें रिजर्वेशंस नज़र आती हैं। कुरान मजीद में सूरह तलाक के नाम से बाकायदा एक चैप्टर भी मंसूब। सो ये आइली कवानीन का एक सबसे संगीन और सबसे अहम मसला है, और वो क्यों है? क्योंकि इससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। मसलन मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात जब ख़त्म होते हैं तो फिर उसमें बच्चों के बारे में क्या तय पाएगा, और इसी तरह से हक महर के बारे में क्या होगा, नानो नफ़के के बारे में क्या होगा, विरासत के मामलात। लिहाजा इस चीज़ को फोकस करते हुए अल्लाह ताला ने इसको बहुत एक अहम जगह पे इसको प्लेस किया है। अब सबसे ज़रूरी बात इस वक्त यह है कि हमारे मुल्क में इसको हम किस तरह से लेके चलते हैं। सो पाकिस्तान में एक ही कानून है जो कि 1961 की दिहाई में आया था, जिसको मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, मुस्लिम आइली कवानीन का ऑर्डिनेंस कहते हैं। उसके सेक्शन नंबर 7 जो है वो पाकिस्तान का वाहिद कानून है जो कि तलाक को डील करता है। और तलाक़ुल हसन की जो किस्म है, जो कि शरीयत में एक काइंड है तलाक की, वो इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि 3 माह में 3 नोटिस और हर नोटिस में 1 माह का टाइम पीरियड बज़रिया यूनियन काउंसिल। ये हमारे मुल्क का कानून है। सो ये हक वो है वो आदमी रखता है, और जब चाहे किसी भी रीज़न की वजह से वो अपना हक इस्तेमाल करके यूनियन काउंसिल के तवस्सुत से जो नोटिस है वो भिजवा सकता है। ये हमारे मुल्क का कानून है, लेकिन अमलन हमें देखने में नहीं ऐसा मिलता। ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। तो मैडम फातिमा, आपसे हमारा दूसरा सवाल ये है कि तलाक और खुला में क्या फ़र्क है? जी, तलाक आदमी का हक है, और जब औरत अपनी शादी को ख़त्म करना चाहे तो उसको हम खुला कहते हैं। शरीयत में इसके और भी तरीक़ेकार हैं। यहाँ पे आम तौर पे खुला ही लोग समझते हैं कि औरत को सिर्फ एक ही हक हासिल है, बल्कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब भी कोई खातून अपनी शादी को ख़त्म करना चाहेगी तो उसके लिए तनसीख़ निकाह का दावा भी दायर किया जा सकता है, जो कि खुला से एक डिफरेंट सिनेरियो है। और उसके लिए हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 अवेलेबल है। उसमें हमें बदले खुला नहीं देना पड़ता। खुला के अंदर एक जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जब हम खुला का दावा दायर करते हैं, जो कि अनलाइक तलाक होगा, उसके अंदर आपको अपना जो हक महर है वो सरेंडर करना पड़ता है अप टू 50%। सो फीमेल जो है ज़्यादातर फिर हम उनको रेकमेंड करते हैं कि अगर ऐसे कोई हालात पैदा हों तो वो तनसीख़ निकाह की तरफ जाएँ, जिसमें हक महर जो है वो उनका प्रिजर्व हो जाता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। उसके अलावा हमारे पास एक और भी किस्म है जिसमें शादी को ख़त्म किया जा सकता है, जो कि शरीयत ही की तरफ से, उसको म्यूचुअल
کنسنسول ڈیورس کہتے ہیں جس کو مبررات کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی ہمارے مسلم فیملی لا آرڈیننس سیکشن 8 میں کورڈ ہے، خلا کا طریقہ کار بھی سیکشن 8 میں کورڈ ہے، جبکہ ڈیورس کا طریقہ جیسے پہلے ذکر ہوا تھا سیکشن 7 مسلم فیملی لا آرڈیننس میں۔ جی تو میم میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ طلاق تفویض کیا ہے اور پاکستان میں یہ حق خواتین کو کیسے دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ طلاق تفویض دراصل آدمی کے حق طلاق میں سے ڈیلیگیشن ہے، یعنی کوئی بھی آدمی اگر چاہے اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اپنی بیوی کو یہ حق تفویض کر سکتا ہے۔ اب یہ کیوں کر سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اس کی اجازت اس لیے ہے اور اس کی جو ہمیں حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد جس طرح سے 3 طلاقیں دیتا ہے، اسی طرح سے عورت بھی جب اس کو لگتا ہے کہ اس کے حالات ناگزیر ہو گئے تو وہ اپنا یہ حق استعمال کر لیتی، کیونکہ اس کو اس کے خاوند نے تفویض کیا ہوتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ تمام مسائل سے ہمکنار نہیں ہونا پڑتا جو وہ عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، وکیلوں کی فیسیں دیتی ہے، مینیپولیٹ ہوتی ہے، ایکسپلائٹ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کا حق مہر جو اس کو نہیں ملتا۔ سو اگر حق طلاق تفویض اس کو دے دیا جائے خاوند کی رضامندی سے تو وہ ان تمام مسائل سے بچ جائے کہ اس کو حق مہر بھی ان ناگزیر حالات میں اگر کبھی طلاق کا معاملہ آ جائے تو اس کو ملے گا، اور وہ یونین کونسل کے توسط سے جس طرح سیکشن 7 میں کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اسی طریقہ کار سے یہ سیکشن 8 میں یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب رہا سوال کہ یہ پاکستان میں کب آیا؟ پاکستان میں 1961 میں مسلم فیملی لا آرڈیننس کا انٹروڈکشن ہوا۔ اس کے بعد ہمارا رجسٹریشن آف نکاح نامہ کا جب کوشچن آیا تو ہم نے پہلی بار نکاح نامہ فارم بنائے۔ نکاح نامہ فارم کی شک نمبر 18، اس کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا اور اس میں پھر اس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا کہ کیا خاوند اپنی بیوی کو طلاق کے حق تفویض دے رہا ہے یا نہیں، اگر دے رہا ہے تو کن شرائط پہ۔ یہ 2 شک۔ سو شک نمبر 18 پاکستان میں بدقسمت سے بہت ہی زیادہ کنٹروورشل رہی ہے۔ ابھی بھی میرے اتنے سارا پریکٹس میں دیکھتی ہوں، ہارڈلی میں انگلیوں پہ گن سکتی ہوں جن لوگوں نے حق دیا ہے۔ سو حق نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ آپ نے کچھ ٹائم ڈیفینیٹلی اچھا گزارا ہوگا، اپنی اولاد کو آپ ان کو تنگی دے رہے ہیں۔ سو یہ صرف عورت کو آسانی دینے کے لیے ہے کہ وہ اسی طریقے سے جائے یونین کونسل میں جس طرح سے آدمی جاتے ہیں، یعنی آدمی اور عورت کی ایکویشن کر دی ہے، برابری کی سطح پہ یہ معاملہ کر دیا گیا ہے۔ ریاست بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، اور ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عورتوں کو بار بار یہ جو میں نے آپ کو جس سے پہلے ذکر کیا، ہماری سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اور ہمارے یہاں ہندوانہ کلچر کی وجہ سے طلاق کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک ٹیبو ہے، ایک اسٹگما ہے۔ سو اس اسٹگما کو ختم کرنے کے لیے ہمارا شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو حق آدمی کو حاصل ہے اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کو استعمال کر لے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو دیا جائے گا تو وہ ہر وقت استعمال ہی کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس میں عورت کو نقصان یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں شادی میں تو وہ پھر عدالت کی طرف رجوع کرے گی، یا تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرے گی یا پھر وہ خلا کا دعویٰ دائر کرے گی۔ دونوں صورتوں میں اس کو ایک عدالتی کارروائی کے ذریعے کم از کم 4 سے 6 ماہ کے اندر اس کو پھر خلا اور تنسیخ نکاح کا دعویٰ کی ڈگری ملے گی۔ تو ان تمام معاملات میں اس کا ٹائم، اس کے پیسے، فائنینشیل امپاورمنٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں خواتین کی ویسے ہی نہیں ہے، سو یہ زیادہ مسائل کو بڑھوتری دیتی ہے۔ سو میرے نزدیک شک نمبر 18 اگر کوئی شخص دیتا ہے تو وہ در حقیقت وہ اپنی بیوی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو میڈم فاطمہ، آج کا چوتھا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ کیا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 7 کے تحت طلاق کے اعلان سے پہلے نوٹس لینے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اس سیکشن کے تحت ایسا ہے تو اس طلاق کے اعلان کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیے، طلاق بے شک ایک نجی معاملہ ہے، لیکن 1961 کے اس لاء کے بعد اب یہ آپ کے ریاست کا قانون ہے۔ سو اب ہم یہاں پہ 2 طرح سے ڈیل کرتے ہیں پاکستان میں۔ ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے وہ انویئر ہے کہ ملک کا قانون کیا ہے۔ سیکشن 7 یہ کہتا ہے کہ جب آدمی نے طلاق دینی ہے وہ پروناؤنس کرے گا، یعنی اس کو بآواز بلند اس کو اپنے انٹینشن کا اظہار کرے گا اور اس کو پھر یونین کونسل تک پہنچائے گا اور ایک نوٹس اپنی بیوی کو دے گا۔ سو آدمی مجاز ہے اور رسپانسبل ہے کہ وہ جب بھی پہلی طلاق اناؤنس کرے گا تو وہ یونین کونسل میں اطلاع کرے گا اور بیوی کو بھی اطلاع کرے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اورل طلاق میں جاتے ہیں، میجورٹی لکھتے بھی نہیں ہیں، اور اورلی کسی کے سامنے دے دی، اب اس کو ثابت کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر اس نے وہ دے بھی دی اور 3 مختلف ماہ میں 3 مہینوں کے اندر اس نے اورل بھی دے دی تو شریعت کے مطابق تو وہ واقعہ ہو جائے گی،
لیکن جب وہ خاتون جائے گی آگے کسی بھی اور پروسیس کے لیے تو یونین کاؤنسل کہے گی آپ کا اندراج تو رجسٹرڈ نکاح کے طور پہ آپ ابھی بھی میرڈ شو ہو رہی ہیں, نادرا آپ کو میرڈ تصور کرے گا. سو ملک کے قانون کو جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے آپ کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی. سیکشن 7 کے مطابق آپ کو 3 نوٹسز ہر 3 ماہ میں دینے ہیں, جبکہ یونین کاؤنسل کی رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ وہ دونوں میاں بیوی میں ایک مفاہمتی کاؤنسل آربیٹریشن کروائے گی, ثالثی کروائے گی, اور یہ ثالثی 90 دن کے اندر 3 دفعہ ہونی ضروری ہے تاکہ 3 مواقع 3 ماہ میں ملے, جو کہ طلاق حسن کا شریعت کا طریقہ ہے. سیکشن 7 اسی کے مطابق ڈیل کرتا ہے, اور یہ نوٹسز کی جو انداز ہے وہ اس میں کوئی ایسی اسپیسیفکیشن نہیں ہے. آپ سادے کاغذ پہ بھی دے سکتے ہیں, آپ وکیل کے بغیر بھی یونین کاؤنسل میں جا کے اپنی انٹینشن کا اظہار کر کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن پابندی کس چیز کی کہ آپ کو اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو جلد از جلد اس کو نوٹیفائی کروائیے. اور اسی فورم کے توسط سے میں ایک اور میسج دوں گی کہ اگر کسی کو طلاق ریسیو ہوئی کسی فیمیل کو تو وہ امیجیٹلی اپنے متعلقہ یونین کاؤنسل میں اطلاع کرے, کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طلاق صرف بیوی کو بھیجتے ہیں اور یونین کاؤنسل میں اس کا اندراج نہیں کراتے. وہ فیمیل سائڈ سمجھتی ہے کہ جی طلاق ہو گئی, 1-2 سال گزر گئے, جب وہ کہیں آگے شادی کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جی تو میڈم میرا 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایم ایف ایل او کے سیکشن 7 کے تحت نوٹس پاکستان کے باہر سے جاری کیا جاتا ہے تو اس نوٹس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ جی, اگر کوئی شخص ملک سے باہر رہتا ہے اور وہ وہاں سے اس کو پروسیڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پہ وہ سمپل ایک پیپر پہ اپنے انٹینشن کا اظہار کرے گا کہ وہ طلاق دے رہا ہے, وہ پروناؤنسمنٹ آف ڈیورس کر کے اپنے ایمبیسی میں جائے گا, ایمبیسی سے نوٹرائز کرائے گا, انڈوز کروا کے وہ بذریعہ ڈاک پاکستان میں وہ یونین کاؤنسل میں بھیجے گا, اور ساتھ کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو بھی مطلع کرے گا. سو یونین کاؤنسل میں جب تک وہ نوٹس نہیں آ جاتا تو طلاق کا پہلا نوٹس تصور نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات, سادی طلاق بھیج دینا, واٹس ایپ پہ بھیج دینا, ایسی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. قانونی حیثیت میں جب تک یونین کاؤنسل کا اندراج نہیں ہے. سو اگر آدمی صرف عورت کو بھیج رہا ہے, یونین کاؤنسل میں نہیں بھیج رہا, تو پھر جو فیمیل ہے جو اس کی بیوی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی یونین کاؤنسل میں جا کے اس کا اندراج کروائے کہ یہ مجھے پہلی نوٹس آ گیا, تاکہ وہ اس کو پروسیڈ کروائے, کیونکہ اس کا پروسیس بھی اسی طریقے سے باہر سے 3 نوٹسز کا آنا ضروری ہوگا اگر طلاق قانونی نظر میں ہم دیکھیں کہ واقعہ ہوئی ہے. اگر وہ ایک نوٹس بھیجتا ہے غیر حاضری ہے تو وہ معاملہ پینڈنگ رہے گا جب تک کہ تینوں باہر کے نوٹرائز نوٹسز نہ آ جائیں. تو میڈم فاطمہ, میرا آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ طلاق کے بعد کسی بھی بچے کی بنیادی تحویل کس کو دی جائے گی اور ملاقات کے حقوق کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ جی, طلاق کے جو معاملات ہیں یہ ایک علیحدہ میٹر ہے. اس کو ہماری اگر فیمیل لے رہی ہے خلا یا مبارات یا کسی بھی سینس میں جا رہے ہیں تو وہ دوسری کورٹ ہے. بچوں کے معاملات گارڈین کورٹ میں حل ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس علیحدہ لا گارڈین شپ ایکٹ ہمارا پاکستان میں موجود ہے بچوں کی حضانت اور کفالت کے حوالے سے. سو طلاق کی یا کسی بھی قسم کی ڈیورس یا خلا وغیرہ کی صورت میں جو بیٹا ہے اس کی عمر 7 سال اور بیٹی ایج آف پیوبرٹی, یہ 2 ایج لیمٹس ہیں جب تک وہ ماں کا تحویل میں رہیں گی, اور ان کا یہ رائٹ ہے, ماں کا رائٹ ہے. ہمارے ملک میں جو باپ ہے والد نیچرل گارڈین ہے, تو فیمیل کو آفٹر دی ایج آف 7 ان دا کیس آف سن اینڈ آفٹر ایج آف 12 ان دا کیس آف فیمیل اس کو پھر گارڈین شپ لینی پڑتی ہے. وہ پھر لیگل گارڈین کے لیے اپلائی کرتی ہے گارڈین کورٹ میں. اب گارڈین کورٹ کے سامنے ایک ہی چیز ہے جو اس کو وہ دیکھتی ہے کہ بچے کی یا بچی کی جو بڑھوتری ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ کس کے ہاں سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے بہترین ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹ آف ویلفیئر آف مائنر. سو مائنر کا جہاں انٹرسٹ ہوگا پھر کورٹ اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہ قطعی بات ہے کہ 7 اور 12 سے پہلے بچے جو ہیں وہ ماں کے ساتھ ہی ان کا حق ہوتا ہے. جی تو میڈم میرا آخری اور سب سے اہم سوال آپ سے یہی ہے کہ پاکستان میں خواتین عزت کے ساتھ طلاق لینے کے لیے کیوں سٹرگل, کیوں جد و جہد کرتی ہیں؟ یہ سوال تو ہم بھی آج اٹھائے پھر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے پاس بھی ہمارے بڑے پروپوزلز گئے ہیں. بہرحال اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, لوگ میوچول کنسینسول ڈیورس میں نہیں جاتے, جس کا میں نے مبارات کا ذکر کیا. تو اگر ہم میوچول کنسینسول ڈیورس میں جائیں تو اس میں ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو عورتوں کی اسٹرگل ہے وہ سب سے پہلی اسٹرگل کیا ہے, فائنینشیل امپاورمنٹ. طلاق نہ ہونے کی اور طلاق ہونے کی, خلا لینے کی اور نہ لینے کی, یہ بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے فائنینشیل امپاورمنٹ.
سو جب عورتیں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوں گی تو آبویسلی ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. وکیلوں کی فیسیں, بچوں کی کسٹڈی کے مسائل, ان کے لیے مینٹیننس کے مسائل, نان الفقے کے مسائل. سو طلاق ہمارے یہاں واقعتاً ایک بہت سنگین قسم کا ایشو بن جاتا ہے اگر وہ باقاعدہ ایک قانونی طریقہ کار سے حاصل نہ کی جائے. قانونی طریقہ کار سے حاصل کرنے والے لوگ ہمارے یہاں کم ہیں اور ادروائز دینے والے زیادہ ہیں. سو ہمارے یہاں جو کورٹس ہیں وہ ان تمام کیسز کو لے کے ابھی تک ہمارے پاس بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ روزمرہ کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ آپ آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کے ذریعے اس کو حل کریں. یونین کاؤنسلز آپ کی کس لیے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر آگاہی نہیں ہے. پھر ہمارے پاس پاکستان میں پوسٹ ڈیورس ایلیمنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ابھی سندھ کی طرف سے ایک بل وہاں پہ منظور ہونے کے لیے ڈرافٹ ہوا ہے. سو دیکھیں اب ہمارے صوبے میں اس کی باری کب آئے گی, لیکن پوسٹ ڈیورس ایلیمنی کا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ عورتوں کی جو اسٹرگلز ہیں ان میں تھوڑی سی ان کی بہتری آ جائے, کیونکہ اس کے لیے ہمیں دنیا کے مختلف مسلم ماڈلس کو دیکھنا پڑے گا, مسلم کنٹریز کے. وہاں پہ آپ کی ایلیمنیز ہیں, آپ کی جو ڈیورس کا سارا پروسیجر ہے اس میں عورت کی پروٹیکشنز کا باقاعدہ خیال کیا جاتا ہے. وہاں پہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز نصف ہوتی ہے. سو 50% فیمیل کو ملے گی, 50% میل کو ملے گی. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دونوں اپنی باہمی ہم آہنگی کے ساتھ اس رشتے کو خوش اسلوبی سے ختم کرتے ہیں, اور اس کا جو اثر ہے وہ بچوں پہ بڑا مثبت پڑتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں اس کو بالکل بھی توجہ نہ لوگ دیتے ہیں, نہ خاندان دیتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے عوام دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ میڈم فاطمہ کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو طلاق کی قانونی عمل اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم LSL لا اینڈ پالیسی ریسرچ سینٹر کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ سر انجام پایا. بے شک LSL لا اینڈ پالیسی ریسرچ سینٹر کا مقصد عوام الناس میں شعور اور آگاہی کو بیدار کرنا ہے. اسی کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.